औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलता हसन अब्दाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वक़ार ताहिर। नाज़रीन कराम, आज के हमारे मेहमान हैं साबिक़ तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असदुज़्ज़मान ताहिर खेली साहब। अगर आपने इनसे कोई अपना सवाल करना हो तो हमारे फ़ोन नंबर हैं 0353 87 853, 0353 51 656। आप अपने सवालात फ़ोन कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप फ़ोन कॉल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए रिकॉर्ड करा सकते हैं। स्टूडियो में सवालात के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल हाजी मोहम्मद रफ़ीक कादरी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ सदर प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल चौधरी वक़ार अली आज़म साहब। आइए अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। असद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सियासत में आना आपका किस तरह हुआ? आप एक अच्छे खिलाड़ी थे, तो सियासत में किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको देखने सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब की टीम और बोलता हसन अब्दाल की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह पिछले कई सालों से प्रेस क्लब और अब इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और अब सोशल मीडिया के ज़रिए जो आपने यहाँ हसन में एक नई जहत मुतारफ़ करवाई है और जो आपकी खिदमत है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िला अटक में अगर सबसे बेहतरीन कोई प्रेस के और मीडिया के हवाले से अगर कोई काम कर रहा है तो वो आपका प्रेस क्लब और आपका ये सोशल मीडिया का ये जो चैनल है, तो हमेशा ही आपकी मोहब्बत शफ़क़त रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग बेलौस हैं और आप लोगों ने आज तक बग़ैर किसी गाज के अवामी मसाइल को उजागर किया है और सिर्फ उजागर ही नहीं किया बल्कि कोशिशें करके आपने वो मसाइल हल कराए हैं जो कि सियासी लोगों के काम थे, लेकिन आपके प्लेटफार्म से। और यहाँ मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अंजमन ताजरान के हमारे बड़े भाई चौधरी जमशेद अख्तर साहब को कि उनकी जो खिदमात हैं तहसील हसन अब्दाल और खुसूसन शहर हसन अब्दाल के लिए वो बेमिसाल है। और मैं आज इस हवाले से इस प्लेटफार्म से उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को भी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि मैं खिलाड़ी था और मैंने किस तरह सियासत का आगाज़ किया। जाहिर है कि मैं कॉलेज लाइफ से मैंने इसका स्टार्ट किया। बेसिकली आपको ये तो पता है कि हमारा तरखेली ख़ानदान जो है वो शुरू ही से सियासत में किसी न किसी हवाले से, चाहे वो लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हो, मतलब ज़िला कौंसल हो या किसी हवाले से भी, और फिर किसी को MNA MPA को सपोर्ट करने या पार्टीज़ को सपोर्ट करने के हवाले से, तो हमारे ख़ानदान की एक तारीख़ है। तो ज़ाहिर है वो तो एक आप कह सकते हैं कि विरासत में मिले हैं हमें ये जरासीम। तो कुछ लोग इस जरासीम को एक और नाम भी देते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है मैं यहाँ पे बैठे हूँ। बहरहाल वो जरासीम भी हैं। और उसके अलावा कॉलेज में जब मैं गया तो वहाँ पे दोस्तों ने मजबूर करके मुझे, मैं सेकेंड ईयर में था, तो सोसाइटी में पहले इलेक्शन शुरू हुए, फिर उसके बाद कॉलेज यूनियन पे बैन उठा और कॉलेज यूनियन का इलेक्शन हुआ। तो दोस्तों ने मजबूर करके पहले मुझे वो सोसाइटीज़ के, जैसे इकनॉमिक सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी, उसका वो इलेक्शन लड़े। फिर हमारी एक हसन अब्दाल, टेक्सला, लानसपुर, वाह, इस एरिए से जो हम लोग जाते थे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स रेलकार से जाते थे। उस रेलकार के जो स्टूडेंट्स जाते थे उसके नाम से, उस हवाले से एक रेलकार स्टूडेंट फेडरेशन बन गई थी। तो उसका इलेक्शन भी लड़ा मैंने दोस्तों के इसरार पे। फिर उसके बाद कॉलेज में सोसाइटीज़ का, फिर उसके बाद कॉलेज की यूनियन का। तो इस तरह मतलब चूँकि जरासीम तो पहले ही थे, तो जब एक्टिवली सियासत की स्टूडेंट लाइफ में तो ये शौक़ मज़ीद बढ़ता गया। इस तरह फिर करते करते सफ़र आपके सामने है। सियासी वाबस्तगी आपने किस सियासी पार्टी में शुरू की? मेरी शुरू दिन से जो मैंने सियासत शुरू की तो मुस्लिम लीग से, मतलब उस वक्त कोई मुस्लिम लीग का दड़ा नहीं होता था, कोई मुस्लिम लीग नून काफ या एक्सेट्रा इस किस्म के मसले नहीं थे। मुस्लिम लीग बेसिकली हमारा ख़ानदान जो नज़रियाती तौर पे वो मुस्लिम लीग ही है,
تو ظاہر ہے پھر ہم نے بھی جو ہمیں ملا ہے سامنے دیکھتے رہے ہیں بڑوں کو اور پھر جو ایبزارب کیا ہے اور پھر خود جب بلوغت کو پہنچے ہیں کچھ سیاست کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے تو مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا کردار ہے شروع سے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے آج تک. تو مسلم لیگ کے حوالے سے میں نے 1985 میں سیاست کا آغاز کیا جس وقت نان پارٹی بیس پہ الیکشن ہوئے. اس کے بعد ایک غیر جماعتی اسمبلی آئی اور پھر ایک جماعت بنائی گئی مسلم لیگ. آپ نے جو صاحب الیکشن میں بھی حصہ لیا تو کتنی دفعہ آپ نے الیکشن میں حصہ لیا؟ میں نے ذاتی طور پہ تو صرف 2 الیکشن لڑے ہیں. ایک 2005 میں نے الیکشن لڑا ہے تحصیل ناظم کا, لیکن اس وقت کیونکہ آپ کو حالات پتہ تھے کہ تاب لیگ کا دور تھا اور مسلم لیگ نون کے وہ زوال کا ٹائم تھا, پارٹی ایگزائل بھی تھی. تو اس وقت 2005 میں صرف میں نے اپنی پارٹی کا نام قائم رکھنے کے لیے, پارٹی کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے, اپنے ورکرس کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے میں نے وہ الیکشن لڑا. حالانکہ سامنے نظر آ رہا تھا الیکشن کا رزلٹ. ہمارے پاس غالباً 14-15 ووٹس تھے, جبکہ کاف لیگ کے پاس اس وقت عصمت دال میں کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے میرے جتھیدار بھائی شفقت خان تحریری تھے, تو ان کے پاس اس وقت 85 سے زائد ووٹ تھے, ٹوٹل 100 ووٹ آ کر. تو رزلٹ بھی تقریباً اسی طرح آیا. 14-15 ووٹ میں نے لی, 85 ووٹ شفقت خان صاحب نے لی. لیکن وہ الیکشن صرف مطلب ہارا ہوا میں نے اس لیے لڑا کہ پارٹی کو مطلب اب زندہ رکھنے کے لیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے ورکرس کو. اس کے بعد میں نے لاسٹ ٹائم جو الیکشن لڑا وہ 2015 کا بلدیاتی الیکشن, وہ میں نے آزاد حیثیت میں لڑا. کہ میں اب آپ کو تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کو بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا. تو 29 سال کی میری وفاداری کا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے مجھے صلہ دیا کہ 29 سال بعد میں بطور تحصیل صدر, اس وقت 16 سال سے کنٹینیوس 4 ٹرم میں تحصیل صدر رہا, مشکل وقت میں بھی اور اچھے وقت میں. اور 2015 پیک ٹائم تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا, تو تحصیل صدر بھی میں تھا اور جو انہوں نے ووٹ دینے کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس کے چیئرمین بھی میں تھا. حالانکہ ایم پی اے شویز خان صاحب تھے لیکن وہ ممبر تھے, میں چیئرمین تھا اس بورڈ کا. اور حالت یہ تھی کہ چیئرمین جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ٹکٹ دے سکے. تو پھر مجھے کوئی اتنا وہ نہیں, اگر پارٹی والے مجھے اعتماد میں لے لیتے, ان کی کوئی مجبوری تھی یا کوئی مسئلہ تھا, تو ایک طریقہ ہوتا ہے. پارٹی والے مجھے کہتے ہیں جی کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے, ہم فلاں بندے کو ووٹ لانا چاہتے ہیں یا پارٹی کو فائدہ ہے تو آپ قربانی دیں. تو ہم پچھلے 29 سال سے اگر قربانیاں دے رہے تھے تو شاید یہ بھی دے رہے تھے, لیکن آخری وقت تک اندھیرے میں رکھ کے آخری دن انہوں نے یہ کام کیا. اور مطلب پارٹی کی ضلع اٹک کی قیادت یہ کہتی رہی, اور ان سب باتوں کے مطلب ابرار صاحب پنڈی والے ہوا ہے کہ وہ کوآرڈینیٹر تھے اٹک کے. تو میرے پاس آج بھی وہ لیٹرس موجود ہیں, میرے پاس آج بھی تحریری طور پہ تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں پروف بھی کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک ابرار صاحب سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے آخری دن آخری گھنٹے تک لے کے مجھے گئے اور فیصلہ میرے خلاف دے دیا. تو ظاہر ہے پھر دیکھیں 29 سال بعد اگر آپ کو دھوکے میں رکھ کے اس حد تک کہ آپ کی قربانیاں کو نظر انداز کر کے آپ کو اعتماد میں بھی نہ لیا جائے اور آپ کو اس طرح اٹھا کے پھینک دیا جائے, تو دوسرے معنوں میں مطلب یہی بندہ ہے پارٹی چھوڑ دی. تو پھر اس وقت میں نے پارٹی چھوڑی اور آزاد حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا. اور الحمدللہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کا مطلب قرض وہ اتار نہیں سکتا ساری زندگی, چاہے آگے مجھے ووٹ ملے یا نہ ملے, ہار جیت سے قطعی نظر. آزاد میرے مقابلے میں میرے مطلب جزاد بھائی ہے شفقت خان, ان کا بھتیجا لیاقت خان کا بیٹا, اس کے پاس 2 ٹکٹ تھے. اس کو میرے طاہر صادق صاحب بھی سپورٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی تھا, پھر پیپلز پارٹی میرے مخالف تھی, مسلم لیگ نون تھی. تو آزاد حیثیت میں جب میں نے الیکشن لڑا تو جس دن رزلٹ آیا تو 2100 سے زائد ووٹ لوگوں نے مجھے یونین کونسل میں دیے. اور یہ بڑا حیران کن تھا سب کے لیے کہ برادری ترکھیری برادری بھی اکثریت میں میرے ساتھ نہیں تھی, وہ بھی مطلب شفقت بھائی کے ساتھ تھی. تقسیم تو تب ہوتی ہے نا کہ آدھی ادھر ہو آدھی ادھر, تقسیم کا سوال ہی نہیں ہے. 8-10 گھر میرے ساتھ تھے, باقی ساری برادری ادھر تھی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 2100 سے زائد ووٹ لوگوں نے مجھے دیے، نتیجہ نکلا تو وہ میرے لیے اتنا انکریجنگ ہوا اور لوگوں کے لیے اور مخالفین کے لیے خاص کر اتنا حیران کن ہوا کہ وہ مجھے بہت کام دے گیا. کام یہ دے گیا کہ ہماری برادری کافی عرصے سے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شوکت خان اور ہم لوگ آپس میں جگہ بھائی ہیں، تو 20-25 سال سے ہمارے اختلافات تھے. تو جب یہ الیکشن کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر میں نے اپنی ساری ادھر میں نے برادری کو جوڑنے کے لیے کوشش کی، اللہ سے دعا کرنے کے بعد، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی کی کہ 2-3 ماہ کے اندر ہی الیکشن کے بعد ہماری برادری کی تمام اختلافات، اس میں سمیت جائیدادوں کے اختلافات سمیت سیاسی اختلافات، وہ سارے جو یہ الیکشن جو ہے نا، جس کا تفصیل میں چلا ہوں آپ کے ساتھ، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضروری تھا. آپ کی پوچھنے کے بغیر میں نے یہ بیک گراؤنڈ. نہیں، میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ آپ نے تقریباً 30 سال مسلم لیگ نون کو دیے جی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون ورکر کی قدر نہیں کرتی. میں ایک مسلم لیگ نون کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. آپ کا سیاسی سسٹم ایسا ہے پاکستان میں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا جتنی بھی اور جماعتیں ہیں، وہ ماس وائز 2 جماعتیں ہیں. اگر ورکر کی عزت جس کو کہتے ہیں اگر وہ ہے، تو وہ میری نظر میں ایز اے سیاسی ورکر، میرے 34-35 سال کا کیریئر ہے سیاسی، میری نظر میں اس وقت پاکستان میں صرف 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت اسلامی اور ایک تحریک اپنا قاضی صاحب کی، قاضی صاحب عوامی تحریک. اگر ورکر کی کوئی عزت رسپیکٹ ہے تو ان دونوں جماعتوں کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ پاکستان میں کسی بھی جماعت میں، تو معذرت کے ساتھ یہاں پہ 2 چیزوں کی قدر ہے. ایک آپ کو خوشامد کرنی آتی ہو تو آپ کی قدر ہے، ایک آپ کے پاس پیسہ کھلا ہو، ان پہ پیسہ لگائیں تو پھر آپ کی قدر ہے. ادروائز کسی سیاسی جماعت کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور کسی کے پاس کوئی یہ نظریہ جو کھیلتے ہیں، یہ عوام کے، میرے اور آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. نظریہ نام کی کوئی چیز نہیں، ان لوگوں کے پاس قطعاً نظریہ نام کی کوئی چیز. اسد خان، آپ نے نظریے کی بات کی، اس بات کو دہرا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی آپ اس بات کی ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ، ہمارا خاندان جو لیگی خاندان 30 سال اس جو سروس ہے آپ کی، اس کے دوران آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ لوگ جو قائد اعظم ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، انہوں نے جو فکر دی، جو نظریہ دیا، جو کردار دیا، اس کا کہیں کوئی رسید نظر آتا ہے آپ کو؟ آیا تو سب ایسی بات نہیں. میں آخری جو 4-5 سال تھے نا میرے، خاص کر جو ایگزائل ٹائم میاں برادران کا تھا، جنرل مشرف صاحب کے دور کے دوران، تو اس کے بعد جب پارٹی آئی نا، تو پارٹی نے مطلب پارٹی یہ کہتی رہی اس دوران بھی اور بعد میں بھی کہ ہم نے اس جھٹکے سے بہت کچھ سیکھ لیا. ہم ہماری یہ غلطیاں ہیں، ہم نے یہ سدھارنی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا. تو ایک امید پیدا ہو گئی قاضی صاحب کہ شاید کہ یہ فارورڈ خود کو کہتے ہیں حضرت جائدم رحمۃ اللہ علیہ، تو شاید یہ اس ملک کے لیے کچھ بہتر سوچ آ گئی ہے ان کے ذہن میں. اب شاید نہیں دہرائیں گے اس طرح کے معاملات اب نہیں ہوں گے. تو وہ 4-5 سال جو ہے امید میں گزر گئے، لیکن وہ گو میں گزرے ہیں. تو پھر 2015 میں بیچ میں کوئی پارٹی نہیں چھوڑتا. کوئی بندہ سیاسی ورکر آپ کو کم ہی ملیں گے جو کہ حکومت میں جماعت ہو، اور حکومت بھی ایسی کہ پورے پاکستان میں ہو، اور 2/3 اکثریت والی حکومتیں ہوں. تو 2015 میں جب میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑا، تو اس وقت اس کو اقتدار میں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے، تو میں نے اس وقت چھوڑا. 3 سال باقی تھے. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو مطلب سوچتے ہیں، یا میری سوچ تھوڑی سی ان سے مختلف ہے. میں کوئی مفاد کے لیے سیاست نہیں کرتا. تو جو لوگ مفاد کے لیے سیاست نہیں کرتے، اصول اور نظریے کے تحت ٹھیک ہے، غلطیاں مجھ میں بھی ہوگی، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھ سے بے تحاشا غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور میں نے ان غلطیاں، بلکہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں ان کو اب ازالہ کرنے کی ایسا کوشش کر رہا ہوں. کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کم از کم بندے کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو اس کو مطلب اگر وہ تھوڑا سا بھی زندہ رہے نا، تو وہ انسان ہے. اگر ضمیر مار جائے تو میری نظر میں پھر انسان نہیں رہتا.
صرف شکل و صورت سے 30 سال آپ نے پارٹی میں گزارے، جب آپ چھوڑ رہے تھے تو آپ کو کسی نے روکا نہیں، بلکہ آپ کے تمام لیڈران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میرے اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے ڈسٹرکٹ کی لیڈرشپ تک مسلم لیگ نون میں تعلقات تھے اور بہت اچھے تھے. انہوں نے ہمیشہ مطلب رائے بھی کی، عزت بھی دی، ذاتی طور پہ بائی نیم بائی فیس جانتے بھی تھے. میرے گھروں پہ وہ کبھی خوشیوں میں آتے بھی نہیں تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ منع نہیں کیا، منع تو انہوں نے ضرور کیا. آئے میرے پاس چودھری شیر علی صاحب آئے، شیخ آفتاب صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ آئے. اب مجھے نہیں پتا ان کو شیخ آفتاب صاحب نے بھیجا یا انہوں نے شیخ صاحب کا نام استعمال کیا. ملک ابرار صاحب ہمارے جو ہے ان سے ہمارے اچھے ذاتی تعلقات بھی ہیں. انہوں نے کہا، افتخار ان کے چھوٹے بھائی ہیں بھی ہے، انہوں نے کہا ڈاکٹر فاروق فضل چودھری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اب بھی ہیں. انہوں نے کہا بعد میں جھگڑا صاحب کو اور بی صاحب شاہ صاحب کو پتہ چلا، راجہ ظفر الحق صاحب کو، لیکن اس وقت تک میں چھوڑ چکا تھا پارٹی. لیکن شروع میں چودھری شیر علی صاحب نے بہت زور دے کے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ میں فیصلہ لے چکا تھا. پی ٹی آئی میں جانے کا خیال کس طرح آیا؟ پی ٹی آئی میں جانے کا خیال بیسیکلی میں نے جب پی ٹی آئی جوائن کی تو میں نے نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا. یہ ایک آگ لگی تھی اندر اس وقت مسلم لیگ نون والوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا، تو الٹرنیٹ اس وقت جو نظر آ رہا تھا مسلم لیگ نون کو وہ پی ٹی آئی تھی. یہ نہیں کہ میں کوئی خان صاحب کی ویژن سے یا خان صاحب کے پروگرام سے یا پی ٹی آئی کے منشور سے یا تبدیلی کی نعرے کی وجہ سے گیا ہوں، نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں انتقامی طور پہ مطلب اس وقت میرے پاس اور راستہ نہیں تھا مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پی ٹی آئی میں ایک اچھے لیول سے مجھے آفر ہوئی تو میں نے اس چانس کو ویٹ کیا، میں شامل ہو گیا. لیکن یہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ جب میں شامل ہو گیا پی ٹی آئی میں تو خان صاحب سے کافی کلوز جانے کا موقع ملا. چونکہ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے تو ملتے تھے ہر بندے سے، تو اٹک کی قیادت جو ہے ان کے تھرو مطلب میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو وہ اس طرح ہوا ہے پھر کہ خان صاحب کو جب سنا، دیکھا، پرکھا تو کچھ نظریات بننے شروع ہو گئے تھے خان صاحب کے حوالے سے. نہیں، تقریروں سے نہیں، جو میں ذاتی طور پہ ملا ہوں خان صاحب سے، جو میری ذاتی ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، اور اس ملاقات اکیلی میری کوئی ملاقات ہوئی، میری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی ہوئی ہیں. اور میجر صاحب کے ساتھ اتحاد کرانے میں بھی میں آج آپ کو آن میڈیا کے سامنے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ اس بات کو ڈینائی کرے. میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ بلدیاتی الیکشن چیئر پرسن کا جو الیکشن تھا میڈم کا، ایمان طاہر صاحبہ کا، اس میں اگر اتحاد کروایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا اور میرے ہاتھ سے ہوا ہے، میں نے کروایا ہے. بہت بڑی بات. اگر اس کو میجر صاحب سمیت کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر ڈینائی کرے تو مجھے بتائے، میں ان چیلنج کہہ رہا ہوں، وہ اتحاد میں نے کروایا. اس کے بعد خان صاحب نے مجھے اپریسیشن کے لیے بلایا، اور کیانی صاحب زندہ جاوید ہیں، اللہ ان کو مزید لمبی عمر دے اور صحت دے، جو وزیر صحت تھے اس وقت ہمارے پنجاب، اپنا شمالی پنجاب کے صدر تھے. انہوں نے جب رزلٹ آیا ہے وہاں پہ تو انہوں نے مجھے اپریسیشن کے لیے بلایا. خان صاحب آپ کو بلایا، جب مجھے انہوں نے بلوایا تو میں پھر بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی تھا. تو پھر ہم نے دوبارہ خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ خان صاحب میجر صاحب کو پارٹی میں لے آئے. پی ٹی آئی کی ذاتی حیثیت میں اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتے گی. اگر آپ نے ڈسٹرکٹ اٹک کو کلین سویپ کرنا ہے تو آپ میجر طاہر صادق صاحب کو پارٹی میں لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جیت جائیں گے. ایک سیٹ وہی ہوا، وہ خان صاحب نے کیا. ہم تو چھوٹی لیول کے لوگ ہیں، مطلب اس وقت زین خان کا کلک کر گیا اور انہوں نے یہ کر لیا. جب وہ اتحاد ہو گیا، جلسہ ہو گیا، میں جب شامل ہو گئی، اس کے بعد رزلٹ جب آیا تو آپ لوگوں کے سامنے ایک سیٹ ٹوٹل پی ٹی آئی آ رہی ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی. میں آج اس فورم پہ جرت نہیں ہے قاضی احمد اکبر میں بھی اور کسی اور میں بھی، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ملک امین اسلم صاحب جس کو یہ پی ٹی آئی کا نظریاتی کہتے ہیں، اس نے غداری کی ہے پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ. اور قاضی احمد اکبر کو سیٹ ہرانے والا اگر کوئی شخص ہے، وہ سیٹ بھی ہم نہیں ہارتے، وہ صرف ملک امین اسلم صاحب کی منافقت کی وجہ سے آئی. باقی کلین سویپ ہوا ہے. آپ خود بڑے ذہین سیاستدان ہیں، کیا عمران خان صاحب کو ان باتوں کا ادراک نہیں، ان کو پتہ نہیں؟ دیکھیے جی، میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں، اس بات کو بھی اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو میرا چیلنج ہے. ضلع اٹک کے اکابرین پاکستان تحریک انصاف یہ سارے موجود تھے جس وقت میجر صاحب کو شامل کر رہے تھے نا، کہ ایک پروگرام دیا تھا، بلایا تھا کوئی 40 50 60 بندوں کو
سب گروپس کے مطلب امین اسلم گروپ کے بھی اور جو ہمارے والا دھڑا تھا اس کو بھی تنولی والے گروپ کو بھی مطلب جو بھی مختلف الخیال لوگ تھے میجر صاحب بھی کچھ شامل کرانے میں اور کچھ میجر صاحب محافظ کرنے میں. تو خان صاحب نے وہاں پر کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں میرا مقابلہ مافیا سے ہے اور دولت والے لوگوں کے ساتھ ہے, تو مجھے ہر ضلع میں ایسے دھڑے اور ایسے لوگ چاہیے جس کی وجہ سے میں ان کا مقابلہ کر سکوں. تو اس طرح خان صاحب نے مطمئن کرنے کی کوشش کی. بندوں نے اٹھ کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو خان صاحب کو میں نے اٹھ کے کہا, میں نے کہا خان صاحب میری ایک گزارش ہوگی آپ سے, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ, لگتا ہے باقی تو اللہ کے کام ہے, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ الیکشن جیتیں گے اور آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ سابقہ جتنے بھی پرائم منسٹر بنے ہیں ان کی طرح آپ اس پروٹوکول کے اثار میں آ جائیں گے, آپ ان خوشامدیوں کے اور درباریوں کے سامنے آ جائیں گے, اثار میں آ جائیں گے, آپ کو وہ سب اوکے کی رپورٹ دیں گے, آپ کو عوام کا کچھ پتہ نہیں چلے گا, آپ کو اپنی پارٹی کے ورکرز کا, اپنے منشور کا یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا نہیں پتہ چلے گا. تو آپ نے جو ابھی سوال کیا ہے کہ خان صاحب کو نہیں پتا, دیکھیں جب خوشامدیوں کا آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, مطلب ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بہت بڑا ہوتا ہے, قابل احترام ہوتا ہے ہمارے لیے, کوئی بھی ہو وزیر اعظم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب خوشامدیوں کا اور درباریوں کا ہسار بن جاتا ہے نا, تو وہ آپ کو بائی نہیں دیکھنے دیتے. تو خان صاحب نے کوشش بھی نہیں کی, اور خان صاحب کو میں نے ایک چھوٹا سا, میں اسٹریٹ ورکر ہوں, گلی کا ورکر ہوں. خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور عالمی سطح پہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میرے جیسا ایک عام بندہ اگر خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہا ہے پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ خوشامدی اور یہ درباری اور یہ پروٹوکول کے نام پہ آپ لوگوں سے کٹ جائیں گے, آپ نہ کٹیے گا, نہیں تو آپ کا حال بھی اشر بھی وہی ہوگا جو سابقہ پرائم منسٹر صاحبان کا ہوا ہے. لیکن دیکھیے آپ ایک گھڑی کے ورکر کی بات کون سنتا ہے. ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جی آپ نے میرے صاحب کا احتیاط کرایا عمران خان صاحب سے, تو کیا وزارت دلانے کے لیے آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ یہ تو آپ نے لطیفہ سنا دیا جی وکی بھائی. بات سنی, میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں جس وقت تک خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے. اپوزیشن میں جب جماعتیں ہوتی ہیں نا, وہ ہر بندے کو اہمیت دیتی ہیں. جس طرح آج کل پاکستان مسلم لیگ, نون پیپلز پارٹی, JUI, یہ جماعتیں ان کے لیڈر ہر بندے کو گلے لگا رہے ہیں. اور جس وقت الیکشن آتا ہے تو ہمارے لوگوں آپ کو پتہ ہی ہے, پنجابی میں کہوں گا مامی نے پترا, چاچی نے پترا, بوبو نے پترا, اور الیکشن بعد جانتے ہی ہوئی. تو یہ مامی چاچی بوبو کے پتر اسی وقت ہوتے ہیں جب کہ آپ اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں, لیڈر بھی آپ کو پہچانتے ہیں, بات سنتے ہیں. جب اقتدار, میں آپ کو بتاؤں, آپ وزارت دلوانی کی بات کر رہے ہیں بھائی میرے, میں ملاقات کے لیے 2 سال پہلے ایفرٹ کیا, میں ملاقات نہیں کر سکا, میں وزارت کیسے دلواؤں گا. یہ 2 سال کی باتیں جب اپوزیشن میں, جب ان کو ضرورت تھی, وہ بھی میری بات شاید انہوں نے نہیں سنی, انہوں نے پارٹی کا مفاد دیکھا ہے. تو ایک بات اللہ نے میرے منہ سے کہلوا دی ہے, تو وہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک لیڈر جس نے اتنے ووٹ لیے, 3 سیٹیں ون کی ہیں, اس کو وزارت میں دی, اور ایک نان الیکشن کو جیتنے والے, ایک زیادتی عمران خان صاحب اور PTI والے میجر صاحب سے کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, میجر صاحب ایک بہت بڑی طاقت ہے ضلع عوام میں, ان کی روٹ سے. اور کوئی جب تک اللہ تعالیٰ میجر صاحب کو لمبی زندگی اور صحت کی کاملہ عطا فرمائے, میجر صاحب جب تک زندہ ہیں, میجر صاحب کو ہرانا نہ PTI کے بس کا کام ہے اور نہ مسلم لیگ نون کے بس کا کام ہے. میجر صاحب ایک حقیقت ہے اور بہت بڑی طاقت ہے. اور میجر صاحب, یہ سب لوگ سوچ رہے تھے نا کہ میجر صاحب نے اپوزیشن کا ٹائم گزارا ہے اور اب حکومت آئی ہے تو پھر بھی اپوزیشن میں, تو میجر صاحب ختم ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میجر صاحب کا ہر آئے دن میجر صاحب کی طاقت میں عوامی طاقت اضافہ ہو رہا ہے. اور میجر طاہر صادق صاحب جو ہے ایک زیادتی خان صاحب ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور صرف وہ میجر صاحب کے ساتھ نہیں ہے, وہ ڈسٹرکٹ اٹک کے تحریک انصاف کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے اور عوام کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری زیادتی میجر طاہر صادق صاحب خود اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. وہ اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میجر صاحب جس دیکھیں, خان صاحب دو شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان میں ووٹ دیے ہائیسٹ, ایک خان صاحب نے خود دی ہے اور دوسری میجر صاحب. اور ایسے بندے کو جس نے آپ کی پارٹی ضلع اٹک میں 1 سیٹ جیتنے کی قابل نہیں تھی, 1 سیٹ, میجر طاہر صادق صاحب کے آنے کے بعد پورا ضلع آپ نے میجر صاحب کی وجہ سے کلین سویپ کیا ہے.
تو اس شخص کو آپ کوئی ذمہ داری نہیں دے رہے, اس شخص کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے, اس شخص کو کوئی اختیارات نہیں دے رہے جس کے عوام میں جڑیں ہیں. آپ کن لوگوں کو اختیارات دے رہے ہیں جو اپنی یونین کونسل آ جاتے ہیں؟ ملک امین اسلم صاحب کو آج آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے, تو ذرا خان صاحب اگر میری آواز پہنچتی ہے تو ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, شمس آباد ان کی بائی یونین کونسل ہے اور وہ آج تک نہیں جیتے. تو دعویٰ کرتے ہیں 55 اور 56 کا. دیکھیں میرے کوئی ذاتی اختلافات ملک امین صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک امین اسلم صاحب کو میجر صاحب کے ساتھ مل کے اس ضلع کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میجر صاحب ایک طاقت ہے, وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں, اور میجر صاحب کو آپ نے اس طرح ٹیشو پیپر بنانے کی کوشش کی ہے. آپ بنا سکتے ہیں, جس کے پاس عوامی طاقت ہے آپ اس کو ٹیشو پیپر بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے. تو ملک امین اسلم صاحب کے مجھے تھوڑا گھیرا یہ ہے, میں تھوڑی حقیقت پسندانہ باتیں کر رہا ہوں, میری ذاتی کوئی مخالفت نہیں ہے ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ. میرے 2001 میں ان کا ساتھی رہ چکا ہوں, اور میں نے اپنی تحصیل نظامت کو آفر کو ٹھوکر مار کے ملک امین کی حمایت کی تھی میں نے, اور اس بات کے گواہ میجر طاہر صادق صاحب سمیت 70 اہم ترین ضلع کی شخصیات ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب ملک امین اسلم صاحب اگر عوام کا درد رکھتے ہیں, عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, تو خان صاحب کے نزدیک ہونے کا فائدہ صرف وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو تشہیر دے رہے ہیں. کیوں نہیں میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کے پی ٹی آئی کے ورکروں کو جو روزانہ ایک دوسرے کو مطلب حالت جنگ میں دستوں گرباں ہیں, تو کیوں نہیں ان کے مسئلے بھی حل کرتے, اور کیوں نہیں مل کے تو اس ضلع اٹک کے عوام کے مسئلے حل کرتے. میجر صاحب آپ کہتے ہیں کس طرح اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میجر صاحب اس طرح اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ میجر صاحب کو اب 2 سال ہو گئے. میجر صاحب اگر یہ لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے تو آپ کی عوام آپ کو اہمیت دیتی ہے, آپ کیوں ان لوگوں کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں؟ اگر یہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے چھوڑ دیں ان کو. اٹک کی عوام کی بائیں آپ کے لیے کھلی ہیں, محبت آپ کے لیے حاضر ہے. اصل طور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, جو اٹک کی سیٹ آ رہی ہے جہاں پہ چنگیز خان صاحب وہاں پہ امیدوار تھے پی ٹی آئی کے, اور میجر صاحب کی تائید انہوں نے حاصل کی. پہلے ٹکٹ دیا گیا ان کو, چنگیز خان کو, بعد میں ٹکٹ واپس لے لیا گیا. انہوں نے الیکشن لڑا آزاد, اور بڑے مارجن سے وہ ووٹ حاصل کی تھی. اگر یہ ٹکٹ ان کے پاس ہوتا تو ان کو سیٹ بھی نکل جاتی. دیکھیے جی, چنگیز خان فیملی جو ہے ماشاء اللہ ٹھیک لوگ ہیں, ان کی عوام میں پسندائی ہے, ان کی ووٹ بھی ہے, ورکر آدمی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب ان کا ووٹ بینک بھی ہے. لیکن قاضی صاحب بھی میں آپ کو بتاؤں اس بندے نے بہت محنت کی ہے. وہ اس بندے نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس نے آج تک پوری کی ہے. اس بندے نے محنت بھی بہت کی ہے. یہ نہیں کہ میں آج میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے تو میں یہ کہوں کہ قاضی احمد اکبر ڈیفینیٹلی ایک اچھا ضلعی صدر ثابت ہوئے ہیں, اور ایک لائل پی ٹی آئی کا عمران خان کا ورکر ثابت ہوئے ہیں, اور اس بندے نے رزلٹ گین کیے ہیں اور دیے ہیں. پارٹی اور تنظیمی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ٹوٹل میرا خیال ہے غالباً اب مجھے صحیح کریکٹ فگر تو نہیں پتا ہے, یا 3000 کے راؤنڈ اباؤٹ الیکشن کا فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, میرا کیا مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. چنگیز خان نو ڈاؤٹ کہ وہ رضا خان چنگیز خان میرے ذاتی اچھے دوست بھی ہیں. ہمارے کچھ تھوڑے سے برادری والد صاحب کی طرف سے, حضروں کی طرف سے کچھ چھٹا وہ بھی بنتے ہیں, فیملی ٹرم بھی نو ڈاؤٹ ہی بچے ہیں. لیکن قاضی اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کسی کا حق تھا, جس طرح یہاں پہ اکبر تنوری کا حق تھا, تو وہاں پہ قاضی احمد کا. تو قاضی احمد اکبر نے الیکشن بھی ٹھیک لڑا ہے, اور میجر صاحب نے ان کو سپورٹ بھی ٹھیک کی ہے. قاضی احمد اکبر صاحب 3000 ووٹ سے آ رہے ہیں, اور ان کو ہرانے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ ملک امین اسلم صاحب نے منافقانہ رول ادا کیا ہے. میں سر جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر وہ سیٹ نکل جاتی تو عزت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی ہوتی نا. قاضی احمد اکبر صاحب اگر وہ دیکھتے ہیں روٹ جو بھی ہے وہ چنگیز خان کے مضبوط دیکھتے ہیں تو وہ جی تو بس ایک منٹ بات ہے, تو عزت تو ظاہر ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی ہوتی تھی. اب ظاہر ہے یعنی رمیش صاحب کی معاونت اور مشاورت اس میں شامل ہوتی, جیسے پہلے انہوں نے دیا تھا ٹکٹ ان کو, تو اگر وہ کرتے میرا خیال ہے کہ پبلک کی رائے یہی ہے. میں آپ کے سوال سمجھ گیا, میں اذان انشاءاللہ اس کے بعد بات نہ کروں آپ کی کہ ٹکٹ اگر چنگیز خان کو مل جاتا تو اس کی ٹھیک ہے, پھر بھی منافقت ہوتی کسی اور طرف سے ہو جاتی. ٹھیک ہے جی,
سیٹ جیتی رہی تھی. میری یو سی جو ہے وہ بی پی 2 میں قاضی احمد اکبر صاحب کے ساتھ تھی. بی پی 2 میں ہم چلے گئے تھے اس دفعہ. تو ہماری یو سی کی لیڈ آپ چیک کر لیں, 14-1500 لیڈ تھی ہماری یو سی. اور اسی طرح لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. لیکن اب دار کا بیٹی لنگا ڈائی والی بات ہے. بار بار آپ مجھ سے ایک بات کروائیں. میں نے آپ کو قاضی احمد اکبر کا آنے کی وجہ بتا دیا, اور اتنے آج تک قاضی احمد اکبر کی اپنی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات کرے, اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. لیکن آج میں آپ کو ادھر اس فورم پہ بیٹھ کے, میں نے نہیں کہا اس سے پہلے کسی نے یہ کہا ہوگا, تو میں چونکہ آپ کے پروگرام میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں, اور بھی میں دیکھتا رہتا ہوں سلسلے سارے. بات یہ ہے کہ سچ بولنا جو ہے نا مشکل نہیں ہوتا, جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے. مطلب جس بندے کا ضمیر زندہ ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ترین کام ہے. یہ اسد بھائی جو سچ ہے یہ پارٹی عہدے پہ بیٹھ کے بولا جا سکتا ہے. جی میں نے بولا ہے. اور آپ میرا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں مسلم لیگ نون کا. آپ پھر میرا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں. 5 سال میں بطور تحصیل پریزیڈنٹ میں نے خدمات سر انجام دی ہیں برطان لہر انصاف کی. 16 سال بطور تحصیل صدر میں نے خدمات سر انجام دی ہیں مسلم لیگ نون کی. آپ چیک کر لیں قیادت سے لے کے اوپر میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب سے لے کے نچلی قیادت تک جو غلطیاں تھیں اور جو سچ تھے وہ میں نے بولے ہیں, غلطیاں ان کو بتائی ہیں. اور پی ٹی آئی کو بھی ان 5 سالوں میں غلطیاں اور سچ بتائے ہیں. اب اگر کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن ہمارا کام ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جیسے بندے کی سیاست میں, آج کل کی اس سیاست میں جو ہمارا سیاسی سسٹم ہے, اس میں یا خوشامدی لوگ چلتے ہیں جو خوشامد کرتے ہیں, جن کو پالشی کہتے ہیں یا مالشی کہتے ہیں, یا وہ لوگ کامیاب ہیں, یا جن کے پاس کھلا پیسہ ہے وہ بڑے بڑے لوگوں پہ لگاتے ہیں. میرے جیسا بندہ جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, خوشامد بھی نہیں ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ خوشامد وہ کرتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے. افضال صاحب نے ایک سوال کیا آپ سے, 2013 میں آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا؟ 2013 میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو, ملک آصف صاحب کو اور شہباز خان کو الفن, یہ جو بھی ہے صاحب میں نہیں جانتا. ان کا سوال اس وجہ سے ہوگا کہ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے شہباز خان کی محافظت کی ہے. میں الفن آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ایک ووٹ تو چھوپ کے دیا جاتا ہے نا, بندہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے. اس وقت بھی میں نے ووٹ مسلم لیگ نون کو دیا, اور اس سے پہلے جو 1 ماہ کمپین چلی ہے اور جلسے رکھنے کے لیے شہباز خان کے تیار کوئی نہیں تھا. ملک آصف صاحب دعائیں پوچھ لیں, یہ جدھر جاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ اسد خان آئے گا تو ہم جلسہ رکھیں گے, نہیں تو جلسہ نہیں کریں گے. یہ سب آن بورڈ لے لیں, آپ اس کی تصدیق کر لیں, یا اپنا شہباز خان صاحب یا ملک آصف صاحب اس کی تردید کر دیں میری بات کی. ان کو جلسے کے لیے جب تک انہوں نے کہا کہ تنظیمی لوگوں نے, جب تک اسد خان نہیں آئے گا ہم جلسہ نہیں کریں. پھر میں نے شہباز خان کے 20 سے زائد جلسے میرے دوستوں نے ارینج کیے, میں نے ان سے خطاب کیے, اور شہباز خان صاحب کو بھی ووٹ ڈالا. حالانکہ میرے اختلافات تھے, یہ نہیں کہ شہباز خان کو ٹکٹ ملنا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ شہباز خان کو ٹکٹ کی محافظت میں نے کی ہے, آخری حد تک میں نے کی ہے. لیکن جب چودھری نثار صاحب نے مجھے بلا کے, چودھری نثار صاحب زندہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سورس ہیں, آپ کے پاس پوچھ لیں. چودھری نثار صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ دخیل صاحب اب فائنل ہو گئے تو اب آپ سپورٹ کریں. تو پہلا جلسہ جو تھا شہباز خان صاحب کا کمپین کا, وہ ہوا تھا باتر میں, وہ کرایا تھا میجر عتیق صاحب نے, اور اس میں مجھے وی آئی پی پروٹوکول چودھری نثار صاحب نے دیا تھا 8-10 ہزار بندے کے سامنے اسٹیج پہ, اور انہوں نے اس اسٹیج پہ تقریر کا آغاز میرے شکریہ سے انہوں نے تقریر کا آغاز کیا تھا. یہ تو وہ حقیقتیں ہیں جو چھوپ نہیں سکتی. شہباز خان سے مخالفت کی کیا وجہ تھی؟ شہباز خان سے میری اور کوئی مخالفت نہیں. شہباز خان کا ایسے انسان بہت شریف بندہ ہے, کوئی میری ذاتی اس سے مخالفت نہیں تھی. شہباز خان سے صرف اختلاف یہ تھا کہ شہباز خان نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے ہمیں دھوکہ دے کے تو کاف لیگ کے ساتھ انہوں نے جی 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 میرے صاحب اس وقت ظاہر ہے میں بھی مخالف تھا. میں نے ساری زندگی میں سب کی مخالفت نہیں گزاری, میں تو آج بھی کہتا ہوں گزاری. تو آج کیسی جی آج کیسے میری تنخواہ تو ماشاء اللہ سب کے ساتھ ٹھیک ہے. میجر صاحب کے ساتھ مخالفت کی اس وقت کیا بیس تھی جی میری صاحب کی؟ میری پارٹی سے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر تھے, عہدیدار تھے, مخلص ورکر. اور جب 12 اکتوبر 1999 کو ماشاء اللہ لگا تو
اس وقت بہت سے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا، اور جن میں بعد میں جا کے میجر صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے پارٹی کو چھوڑا۔ پھر جب اقتدار کا ٹائم آیا تو کافی کا اقتدار آ گیا، ظاہر ہے وہ نون لیگ کے لوگ تھے، تو ہمارا ضمیر تو ہم تو ایک بات سمجھتے ہیں مشکل بات نہیں، یار کو چھوڑنا، دوست یار سے مطلب دوست مطلب لوگ الٹا مطلب لے لیتے ہیں یہ تصحیح کر، تو یار دوست کو مشکل بات نہیں چھوڑنا، یا بھائیوں کو چھوڑنا، یا ایسے لوگوں کو چھوڑنا، میں سمجھتا ہوں کہ مردانگی نہیں۔ تو اگر میں اس وقت پارٹی کو چھوڑ دیتا، اس وقت مجھے طاہر صادق صاحب زندہ ہیں، پوچھ لیں ان لوگوں سے، پوچھ لیں ان لوگوں نے مجھے آفرز دی تھی تحصیل ناظمی کی، میں نے ایکسیپٹ نہیں کی، میں نے ایک جواب دیا تھا میرے اپنا جو خاندان ہے ننیال کا، حضروں کے معروف سیاسی لوگ ہیں سارے، محمود خان میرے ماموں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو صحت زندگی دے یاد ہے، اور بھی بہت سارے لوگ، دار صاحب ان میں سے اللہ خلیق رحمت کرے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے مجھے تحصیل ناظمی کی آفر کی تھی اس وقت 2001 میں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو ایک جواب دیا تھا، یہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یار دوست کو اور بھائی کو، مشکل بات نہیں چھوڑنے والے کو میں ماضی نہیں سمجھتا، تو میں نے نہیں چھوڑی پارٹی۔ پھر مجھے کاف لیگ کی صدارت کی آفر ہوئی، صداقت خان صاحب زندہ جاوید ہے، آپ کے دوست ہیں، صداقت خان صاحب سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کاف لیگ کے ضلع صدر بنانے کے لیے آئے یا نہیں آئے، میرے والد صاحب یاد ہے اللہ ان کی خلیق رحمت کرے، ان کو بولا، مطلب یہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں مطلب غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں وہ حقائق بتا رہا ہوں، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں، آپ ان کو تصدیق کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اتنی آفرز خود قبول نہیں کی اپنی ذات کے لیے، تو شویز خان صاحب اس وقت ہم نے ان کا ساتھ دیا، میں نے اپنی چچا زاد بھائی کی محافظت کر کے، میں نے اور کرامت خان نے، شویز خان تو پہلے الیکشن ایک ووٹ سے آ گئے تھے، دوسرے الیکشن میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی، ویسے میں ان کیمرے کہہ رہا ہوں ایسے ہاتھ کھڑے اپنے اقتدار پہ بیٹھ، تو میں نے اور کرامت خان نے ذمہ داری اٹھائی، وہ کہتے ہیں آپ اٹھاؤ، ہم نے اٹھائی تھی، پھر ہم نے الیکشن لڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی ایک ہی ووٹ سے۔ تو اس شویز خان کا یہ حق بنتا تھا کہ جس کے لیے ہم نے مسلم لیگ نون کے نام پہ شویز خان کے لیے اتنی اپنی برادری کو چھوڑا، شفقت بھائی کو چھوڑا، سب کو چھوڑا نظریات کے پیچھے، تو اس شویز خان صاحب نے تحصیل ناظمی کو استعمال کرتے ہوئے ورکنگ ریلیشن شپ کے نام پہ میجر صاحب کے ساتھ گھر چھوڑ دیا اور بعد میں کاف لیگ میں باقاعدہ شامل ہو گئی۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر جب 2008 میں اپنا 2013 میں جب ان کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا تو ہم جیسے لوگ کیسے مخالفت نہ کرتے بتا رہے؟ اس میں تو سر یہ جیسے میجر صاحب نے بھی کافی دفعہ مسلم لیگ کے، لیکن وہ شفٹ ہوتے رہے ہیں کبھی ادھر کبھی، تو میجر صاحب کو میں نے کہا میجر صاحب اچھا کام کیا، میں یہ بتا رہا ہوں، تو وہ بھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں حلقے کے عوام کا فائدہ ہے اس لیے میں شفٹ ہوتا ہوں، تو شویز خان نے بھی اس وقت یہی چیز رکھی تھی کہ کیونکہ فنڈز نہیں مل رہے تو میں اس لیے شفٹ ہو رہا ہوں۔ شویز خان کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ شویز خان اللہ بخش کے خالد صاحب فوت ہو گئے، سارے جیتے جاگتے لوگ بھی موجود ہیں، آپ پوچھیں شویز خان صاحب نے ہمیں بلا لیں، میرے ساتھ کسی پروگرام میں بٹھا لیں عوام کے سامنے، شویز خان صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، اپنے گھر پہ بیٹھ کے میٹنگ بلائی تھی، شویز خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ورکنگ ریلیشن شپ بنا رہا ہوں، تو میں نے لوگوں کے کام کروانے ہیں، تو چونکہ ضلع میں اور اوپر مرکز میں اور پنجاب میں ہر جگہ حکومت ہے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ورکنگ ریلیشن شپ کے حد تک جائیں، لیکن انہوں نے دھوکہ ہمیں یہ دیا، پوچھ لیں بھائی ہیں میرے شویز خان، میں ابھی سامنے بات کروں گا آپ کے، شویز خان صاحب نے ہمیں کہا ورکنگ ریلیشن شپ، اور خان صاحب کو کہتا شامل ہو گئے ہیں پھر کاف میں، تو اب مجھے بتائیں نا کہ پھر یا تو کہتے نا کہ میں کام میں جا رہا ہوں، میں نے عوام کے کام کرانے ہیں، یہ کیوں ہمیں انہوں نے کہا ورکنگ ریلیشن شپ بناتا ہوں کام کرانے، جب آپ کلیئر مائنڈ کے ساتھ اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے، جو آپ کے اندر ہے، آپ اپنے وفادار ساتھیوں ورکروں اور پارٹی کے لوگوں کو وہ سچ نہیں بتائیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ان کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ اصل بھائی آپ جب میں یہ چیز اپنے لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، آپ نے جماعت کے ساتھ وفاداری کی جی، لیکن آگے سے رسپانس نہیں ملا، کوئی بات نہیں، وہ تو اگر اس کے بدلے میں عوام کو کچھ مل جاتا تو وہ بہتر نہیں، میرے حوالے سے آپ ایک سیاسی ورکر کے حوالے سے کہ اگر عوام کا فائدہ ہو جائے تو پارٹی تو وفا نہیں کرتی آپ کے بقول، نہ نون نے کی نہ پی ٹی آئی نے کی۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا ہے نا، آپ اس کو غور کریں، آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے شویز خان کی ٹکٹ کی مخالفت کی، آپ کا کیا اختلاف ہے؟ پھر آپ اسی میں
جواب بھی آپ خود دے رہے ہیں کہ لوگوں کے کاموں کے لیے اگر وہ چلے گئے ہیں تو پارٹیاں وہ بداری نہیں کرتی. تو شویز خان نے کیا غلط کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے. آج میں کہتا ہوں شویز خان نہیں ٹھیک. آج مان گئے. آج اس لیے مان گیا ہوں کہ مجھے حقیقت کھل گئی ہے. نظریات کوئی نہیں ہے. جن نظریاتوں پہ ہم نے قربانیاں دی ہیں, میں بتا دوں آپ کو, پاکستان میں المیہ ہے, میری بات غور سے سنیے گا. المیہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حکمران ضرور ملے ہیں, لیڈر کوئی نہیں ملا, رہنما کوئی نہیں ملا. جس دن اس قوم کو رہنما قائد اعظم جیسے مل گئے, یقین کرے اس قوم میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہ قوم دنیا پہ حکمرانی کرے اگر اس کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا لیڈر مل جائے. آج تک لیڈر کوئی نہیں ملا. یہ میاں صاحب, عمران خان صاحب, زرداری صاحب, بے نظیر صاحبہ, بھٹو صاحب, ایوب خان صاحب, مشرف صاحب, جتنے لوگ ہیں, ضیاء صاحب رہ گئے, ضیاء صاحب, یحییٰ خان, ان نے مجھے بتایا نا کون لیڈر تھا. لیڈر تو کوئی نہیں تھا, حکمران تھے سارے. لائے گئے نہیں لائے گئے کی میں بات نہیں کرتا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیڈر جو ہے, لیڈر جو قائد ہوتا ہے, قائد آج تک پاکستان کو کوئی نہیں ملا. اور جس دن پاکستان کو قائد مل گیا, اس قوم نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے کہ دنیا کی بہترین ڈیفینس فوج کا ادارہ, دنیا کی بہترین یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں. آپ کے پاس کمی ہے تو صرف ایک حقیقی معنوں میں ویژنری لیڈر کی. جس دن آپ کو وہ مل گیا تو آپ دنیا کدھر سے ملے گا, مطلب اس کی کیا کوالٹیز کدھر سے ہم لوگ ڈھونڈیں گے. دیکھیں ابھی عمران خان آیا, اس نے بھی خواب دکھائے, آپ لوگ جیسے ورکر بھی چلے گئے, چلے یہ تو باقی تو دنیا سادی ہے, لیکن آپ نے تو مارے کھائی ہوئی تھی. آپ کو پہلے بتایا, میں خان صاحب کے ویژن سے متاثر ہو گئے تو نہیں گیا, میں نے تو پہلے آپ کو کہا ہے, تو شروع میں نے آپ کو بتا دیا. وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, وہ آپ لوگوں کو پیراشوٹر کہتے تھے, وہ نظریاتی تھے. ایک جنگ یہ بھی پی ٹی آئی میں چلتی ہے. چلے نا, دیکھیں ان لوگوں کا زیادہ, میں تو اس بات کا قائل ہوں بطور سیاسی ورکر, جو لوگ پہلے کو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پارٹی پہ زیادہ حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں حسن عبدال میں اکبر خان تنوری یا صالح محمد یا اور بھی جتنے لوگ ہیں, جتنے بھی پرانے لوگ ہیں, ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, مارے کھائی ہیں, ٹائم ضائع کیا ہے, پیسہ لگایا ہے, ان لوگوں کا حق بنتا ہے. میں کب کہتا ہوں کہ ان کا حق ہمیں دے دیں. وہ ٹھیک ہے جی پیراشوٹر اگر کہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پیراشوٹر نہیں تھے. وہ آج آپ پیراشوٹ کے دوبارہ ہم نے پیراشوٹ میں ہوا لیا, اڑ کے نکل گئے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ مارے آج کھا رہے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ, آئندہ 10 سال بعد ان کے ساتھ بھی وہ کچھ نہیں ہوگا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا؟ ہر ایک اس ورکر کے ساتھ جو مخلص, اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے, میرا سیاسی ورکر, تو وہ آخری حد تک ماشیہ بن جائے, آخری حد تک خوش آمدی بن جائے, کامیاب ہو جائے. اگر سچ بولا تو پیسہ بھی نہ ہوا تو آپ فارغ ہیں سیاست سے. آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو مخلص ورکروں کے ساتھ ہوتا ہے. بڑی آپ نے قاضی احمد اکبر صاحب کے ہارنے کی وجہ بتا دی. ضمنی الیکشن میں اکبر تنوری صاحب کے ہارنے کی وجہ کچھ لوگ میجر صاحب کو قرار دیتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جی, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اکبر تنوری صاحب بالکل الیکشن نہیں ہارتے. اگر اکبر تنوری صاحب پھر یہاں پہ اس لیول سے نیچے آ جائیں, جو میں نے خان صاحب کے بارے میں خوشامدی اور درباریوں کی بات کی تھی, وہ یہاں پہ جب ٹکٹ ملا اکبر خان تنوری صاحب کو, تو ان کا کام تھا, ان کا حق بنتا تھا کہ ٹھیک کی ہے پارٹی نے ان کو. ان کا کام تھا کہ وہ ایز اے پولیٹیکل مطلب اس میں سوچتے نا, پولیٹیکل سوچ سے, سیاسی سوچ سے جاتے نا, تو وہ حقیقت کو ادراک کرتے. ادراک حقیقت کا کیا ہوتا ہے کہ کس گاؤں میں, کس یونین کونسل میں, شہر کی کس وارڈ میں, کس جگہ کون کون لوگ اثر انداز ہیں, کن لوگوں کے کہنے پہ ووٹ مل سکتی ہے. کیونکہ ابھی تک آپ تنوری صاحب تھوڑی سی نظری کی بنیاد میں مارک آ گئے ہیں میرا خیال. وہ یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ, پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ہے سر یہاں پہ. نون لیگ کی بھی اتنی زیادہ ووٹ نہیں ہے, پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے, شخصیات کی ووٹ ہے, برادری ازم کی ووٹ ہے. تو تنوری صاحب نے جو مار کھائی ہے نا, وہ جو ان کے صلاحکار تھے نا, مطلب رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئے ارد گرد ان کے جو لوگ تھے, ان لوگوں نے تنوری صاحب حیثیت خود ذاتی شریف بندہ ہے, ٹھیک بندہ ہے, میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, مطلب اچھے پرسنالٹی والا بندہ ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ تنوری صاحب جیسے لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ مخلص ہیں. اور تنوری کو اگر مخلص ہے تو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اگر تھوڑا سا تنوری صاحب کو اپنا پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے, اور جو خوش آمدید بازی ہیں ان کو ذرا حساب میں رکھنا چاہیے,
اور جو اصل حقیقت ہیں جو لوگ ہیں تنوری صاحب کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور تاکہ تنوری صاحب آئندہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ انہیں یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے ذرا بچ جائیں تو بہتر ہے۔ تنوری صاحب خود ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جی چاہتے تو حسن ابدال بھی اچھا تھا، شریف بندے ہیں، لیکن غلطی مار انہوں نے اپنی درباریوں اور پرچانگی کی وجہ سے۔ شریف تو شہباز خان صاحب بھی تھے، ان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا ہے؟ شہباز خان نے میرے خیال ہے ٹکٹ اپلائی نہیں کی، میں میری نالج کے مطابق نہیں کیا، آپ تصدیق کر لیں۔ آپ کی پی ٹی آئی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میری پی ٹی آئی چھوڑنے کی مین وجہ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں نے پی ٹی آئی نظریاتی طور پہ جوائن نہیں کی تھی، وہ دورانہ میں نہیں چاہتا آپ کو بتا دیا۔ تو ہم نے پی ٹی آئی کے لیے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، جو ہماری حیثیت اوقات تھی اس کے مطابق خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور میں مخالفین کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، کہ جنہوں نے میری محبت پی ٹی آئی میں رہ کر بھی کی ہے میرے لیے وہ سب قابل احترام۔ میں بھائی ہیں ہمارے، سیاسی اختلافات ہے، کوئی ایک کو ذاتی اختلافات یا نہ کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، میں تو نہیں بناتا، اگر کوئی بناتا ہے تو اس کی اپنی مرضی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا تنوری صاحب جو ہے نا، وہ آپ کا سوال تھا کہ چھوڑنے کی کیا وجہ؟ چھوڑنے کی وجہ ہے، تنوری صاحب جو تھے نا، ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ تنوری صاحب کو نہ صرف انہوں نے الیکشن میں نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ان لوگوں نے غلط رویہ رکھ کے پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ دڑے بندی، ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں ادھر نہ بیٹھیں، حالانکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب جگہ جاتا ہے، اس کو سب جگہ سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پھر اس کو کام ہوتا ہے اختلافات دور کرنے چاہیے، اور جو تھوڑا بہت ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ تو میری صاحب تھوڑی سی بار یہاں پہ کھا نہیں آسمان میں۔ بہرحال زیادہ احترام، میں نے جو اب تحریک انصاف کو چھوڑا ہے اس میں کوئی ذاتی انا یا وہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا، جس طرح نون کو میں نے چھوڑ کے تو اس میں وہ فیکٹر نہیں ہے۔ اس میں مین ایک فیکٹر ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی بھاگ دوڑ کر کے لوگوں سے ووٹیں دلوائی تھی۔ اب ان لوگوں کی جو مطلب روزمرہ کو فیس کرتے ہیں لوگ میں، کیونکہ ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم تو کبھی خوشی ہو یہ چیزیں ان سے تو ہٹ ہی نہیں سکتے۔ تو جب اب لوگوں کے سوال پہلے نظروں میں سوال ہوتے تھے، اب ان کی زبانوں پہ سوال آ گئے، تو یہ جائے گا کہ کل ہمیں وہ ذلیل کرنے پہ آ جاتے۔ اس سے پہلے میں نے سمجھا کہ پارٹی کو چھوڑ دوں۔ مین وجہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، نجی لیول پہ کرپشن ہے، جس کا ذکر میرے صاحب نے کیا، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل 100% یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں قومیں کب اٹھتی ہیں؟ قومیں اس وقت اٹھتی ہیں جب ان کو لیڈر ملتا ہے، وہ 4 چیزیں دیتا ہے، جس کی بات میں نے آپ سے کی ہے، اپنی وجہ بتا دی ہے میں نے آپ کو بھی، اس میں کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، صرف لوگوں کو مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، ہاں اس وجہ سے فیس نہیں کر سکتے، اور فکر بھی یہی۔ اب 4 چیزیں کسی بھی ویژنری لیڈر کے پاس، وہ اگر اس پہ کام کرے نا، تو جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، حضرت اعظم کے بعد اگر ہمیں چیز ملتا تو انہوں نے تحریک چلا کے ملک بنایا تھا نا۔ اب ملک کو چلانا اور بنانا ہے، دونوں کام کرتے ہیں۔ بے روزگاری مین مسئلہ ہماری قوم کا، مہنگائی کو بعد میں لائیں، اور مفت علاج، تیسرا مسئلہ اچھی اور مفت اور ایک سلیبس والی تعلیم، ایک سلیبس والی، اور چوتھا انصاف۔ مطلب لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ ان کا پولیس کے پاس کام ہے، جاتے ہیں، کسی چودھری ملک خان کسی کھڑا ہے جب میں نے ایم پی اے وزیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ جائے اپنا ان کو مسئلہ حل ہو، پٹواری کے پاس جاتے ہیں ان کو مسئلہ حل ہو، کوئی پیسے نہ مانگے کر کے، مطلب عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، مطلب انصاف ملے ان کو ہر فورم پہ۔ یہ 4 چیزیں آپ جب قوم کو دیں گے نا، کوئی لیڈر بھی دے گا، وہ قوم جب مینٹلی ہوگی، روزگار ہوگا، مفت تعلیم، اچھی تعلیم ہوگی، مفت علاج ہوگا، اچھا علاج ہوگا، اور انصاف مل رہا ہوگا، تو آپ کی اس قوم میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ آپ کی یہ قوم اتنی اوپر جائے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ مطلب ابھی ہم تخیلاتی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے بھائی جب آپ نے یہ چھوڑی اعلان باقاعدہ کیا تھا، جی جی اس سے قبل ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا اور پھر ڈی نوٹیفیکیشن کا ایک آ گیا تھا، وہ کیا سٹوری تھی؟ اس کی اسٹوری یہ تھی کہ قاضی صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے فون آیا کہ آپ کو تحصیل صدر بنا دیا جائے، یعنی
کہا جی کہاں سے میں، وہ کہتے ہیں بات کو چھوڑیے، آپ کو ہم تحصیل صدر بنا رہے ہیں، بنا دیں۔ انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا۔ صبح مجھے فون آیا قاضی صاحب کا، وہ تو رولا بن گیا۔ میں نے کہا قاضی صاحب کیا ہوا؟ خیر ہے، وہ جو رات کو نوٹیفیکیشن کیا۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا رولا بن گیا؟ وہ ذوالفقار بخاری صاحب کا اور ملک امین صاحب کو اور ان لوگوں نے پریشر ڈال دیا، یہ کس بندے کو آپ نے بنا دیا؟ یہ تو میجر کے گروپ کا ہے، اس کو آپ نے کدھر بنا دیا ہے نا؟ یہ میجر کا بندہ ہے، اس کو آپ نے کدھر؟ میں نے کہا قاضی میں تو میجر کا بندہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی جواب تھا میرا ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹینڈ لے سکتے ہیں تو یہ نہیں لے سکتے، وہ نہیں بہت مسئلہ ہے میرے لیے۔ میں نے کہا قاضی ڈی نوٹیفائی کر دو، پھر یہی ہو سکتا ہے۔ قاضی ڈی نوٹیفائی کر دیا، یہ کرنی ہے اس تو قاضی صاحب بطور ضلعی صدر اتنی کمزور صدارت ہے ان کے پاس کہ وہ چند گھنٹوں میں ان کے فیصلے واپس کرا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی ادھر مضبوط کون ہے؟ پی ٹی آئی میں مجھے ایک شخص مضبوط ملا دے، وہ چھوڑیں جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی مالشیے اور پالشیے، ہاں جی وہ بھی اس میں آتے ہیں کیٹیگری میں؟ سب ایک ہی کیٹیگری ہے۔ مجھے ایک بات نہیں، قاضی صاحب کی بات میں نہیں کر رہا۔ قاضی صاحب اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پارٹیز اگر ہیں نا کوئی، وہ میں نے ذکر کر دیا ہے بار بار۔ اگر تنظیمی حوالے سے آپ بات کریں یا ورکر کے لیول، پارٹیز وہی ہیں۔ باقی چوں کے مربع ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ، اب مسلم لیگ نون نے جو تنظیم سازی کی ہے آپ کے سامنے موجود ہے، کدھر ہیں وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کا زندہ ہیں نا، زندہ ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ کیوں نہیں مسلم لیگ نون والوں نے ان کو بنایا؟ مسلم لیگ نون والے اب بھی ذاتی پسند نام تھا، اتنی بڑی ماریں کھانے کے بعد شیخ آفتاب صاحب کو اور ان لوگوں کو بڑے احترام کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر انہیں خوشامدیوں کو اور انہیں مالشیوں کو اور انہیں پیسے لگانے والوں کو انہوں نے عہدے دے دیے۔ کیوں نہیں ان لوگوں کو عہدے دے رہے جو پچھلے 15 20 30 سالوں سے پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جن کے پاس ووٹ بھی ہے، جن کے پاس عقل بھی ہے، جن کے پاس اسپیکنگ پاور بھی ہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں سامنے؟ اس لیے انہوں نے دو کام کرنے ہوتے ہیں، اور یہ سب پارٹیوں میں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے۔ ان لوگوں کو پیسے لگانے والا بندہ اور مالشی پیسے بھی لگائے، مالش بھی کرے، اس سے زیادہ اپنے پاس سے پیسے، مالشی تو پیسے لیتے ہیں نا، یہاں تو سیاسی مالشی جو ہیں یہ پیسے دے کے مالش کرتے ہیں۔ ان کو تو ایسے لوگ چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سسٹم نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اس ملک کا، نہ سیاسی جماعتوں کا کوئی سسٹم ہے۔ تو جن جماعتوں کا دو کا سسٹم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی بس جنجال پورا ہے۔ اللہ خیر صدا، بس وقت پانے والی بات ہے جو وہ تو آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ ابھی اس دن ایک جلسہ ہوا تھا تو وہاں پہ بھی یہی نوٹیفیکیشن اور ڈی نوٹیفیکیشن کی اسٹوریاں تھی، بلکہ آپ کے ضلعی صدر، آپ کے تو خیر اپنی رہے، ضلعی صدر صاحب وہاں یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے خود برملا کہا کہ کیونکہ میرے پاس اوپر پریشر بہت تھا تو میں نے کافی عرصہ روکی رکھی یہ تنظیم سازی، تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں پارٹی کا نقصان ہو جائے گا تو چلو کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ منافقت سے کام لے گئے ہیں اپنا ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب کا، میرے نہیں، وہ تو صاحب کا نہیں ہے، میں صاحب کا ہو گیا، مطلب دوست تو بھائی تو ہے میرا، وہ ڈیفینیٹلی سردار محمد علی اور قاضی، یہ اتنی دوستی تو انہوں نے روکا نہیں آپ کو؟ پارٹی روکا ہے، کیوں نہیں روکا، بہت روکا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں نہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے آپ کو بتا رہا ہوں، جو انہوں نے تقریر کی ہے قاضی صاحب نے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی کہ میں نے 2-3 مہینے پارٹی یہاں پہ وہ بڑے ادب کے ساتھ مبالغہ رائے اور منافقت سے کام لیا۔ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سچ بات بتانی چاہیے تھی کہ ان کے پہلی بات ہی ہوئی سچ ہی ہے، اور جو ان سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ شطرنج کے مورے ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، فون آتا ہے یہ کر دو، یہ کون سی تنظیم ہے بھائی؟ صدر کا کیا
پھر کام ہے اگر آپ نے مطلب جو ڈسٹرکٹ کی باڈی ہے اس کی اکثریت سے فیصلے کروانے ہیں ہر قسم کا تنظیمی عہدوں سے لے کے اور بھی، تو اس صدر کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں صدر بناتے ہیں؟ مشاورتی کمیٹی بنا دیں، اس میں ووٹ ڈالیں جو زیادہ وہ کام آپ کریں. صدر کو ایک آپ نے عضو معطل بنا دیا. صدر کیوں بنایا آپ آپ نے؟ نے کہا کہ ادھر سے اکبر صاحب کو راضی کیا، ادھر سے امین اسلم صاحب کا بندہ لیا، ادھر سے ان کا لیا، دونوں کو جب ہم کر رہے ہیں تو ایک طاقت بن کے جو ہے نا یہ ساری ٹیم اللہ کرے جی طاقت بنے ہماری. تو ہم تو دعا گو ہیں. میں اس طاقت کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب بھائیوں کو بھی، ان بھائیوں کو بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سب کو اللہ کی صحت زندگی تندرستی دے. میں انتظار کر رہا ہوں بلدیاتی الیکشن کا. اللہ کرے کہ بلدیاتی الیکشن آئیں اور اللہ کرے کہ ان طاقتوں کا مطلب تحصیل ناظم کے اوپر ہم آ رہے ہیں آزاد حیثیت میں. کسی بھی جماعت کی ٹکٹ کے بغیر شفقت خان ترکیلی میرا چچازاد بھائی وہ امیدوار ہے ناظم کا، وہ الیکشن لڑے گا. اور انشاءاللہ یہ پارٹیوں کی ٹکٹ لے کے آئیں، نون والے آئیں، پی ٹی آئی والے آئے، اور جس کی مرضی آئے، انشاءاللہ نتیجہ جب آئے گا تو وہ طاقتوں کا تو قاضی صاحب وہ پھر اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں.